सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, साल 2021 की दिसंबर में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का समिट अनाउंस किया था, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम डेमोक्रेसीज को उसमें इनविटेशन मिला था आने के लिए। पाकिस्तान नहीं आ पाया। इमरान खान साहब ने वजह बताई कि हमें तो जो बाइडेन ने कॉल तक नहीं की है, हम क्यों जाएं, और इस तरह से करके, और पाकिस्तान उस समिट का हिस्सा नहीं रहा, जबकि असल बात यह थी कि उनके ऊपर चीन का भारी दबाव था। इस बार समिट की जो दूसरी मीटिंग होनी थी, उसमें भी पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान शायद नहीं हिस्सा लेगा, और फिर यही हुआ। पाकिस्तान ने कोई बहाना बनाकर इस समिट में आने से मना कर दिया। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। आपका शुक्रिया ना, थैंक यू। पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, फिर भी इतने बड़े समिट में, खास तौर से अगर वो अमेरिका बुलाए, उसके अंदर जाना तो चाहिए, पर क्यों नहीं जा पा रहा है बशानी साहब? आखिर वजह क्या है? कोई दबाव है? मसला क्या है? देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। ये बड़ी एक ब्लंट सी स्टेटमेंट है। इस पे मैं इत्फाक नहीं करता बहुत हवालों से, और इस पे मैं कई दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो एक मखसूस मुकर्ररा मुद्दत के बाद इंतखाबात कराने का नाम डेमोक्रेसी नहीं होता। अगर उस कसौटी पे या कसवटी पे, जो भी उर्दू का आपकी प्रोनाउंसिएशन है, टच स्टोन जिसको कहते हैं, अगर आप डेमोक्रेसीज को परखेंगे तो फिर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो ईरान है। 1979 में ईरान में इनकलाब आया था, जो कि एक थियोक्रेटिक क्लैरिकल गाइडेड किस्म का एक इनकलाब था, और उस वक्त से लेकर आज तक ईरान में एक दिन भी इंतखाबात ऊपर या नीचे नहीं हुए। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बुक इंतखाबात होते हैं, वोटिंग होती है। और दुनिया में बहुत सारे मुल्क उसको फेयर वोटिंग भी मानते हैं, लेकिन दुनिया का कोई मुल्क ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ईरान में डेमोक्रेसी है। अगर मैं इसकी आपको मिसालें देना शुरू हो जाऊं तो मैं आपको कंट्री आफ्टर कंट्री बेशुमार मिसालें दे सकता हूं। इसलिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा जो है ना वो दुरुस्त पैराए में अगर आप रीफ्रेज करें तो ये कहें कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, या डेमोक्रेसी के जो नशीब फराज हैं, वो जो जाग और वो जो तूफान है उसमें तर रहा है। तो ऐसे मुल्क के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको एक एंकर, एक कहीं पे जो है ना उसकी ज़रूरत होती है कि वो जिस सिमत में जाना चाहता है, उस सिमत में कोई ऐसा फोरम है जो इतना इंटरनेशनली रिकग्नाइज किस्म का कोई फोरम, जिसका वाहिद मकसद ही डेमोक्रेसी को अगर प्रमोट करना है या उसको सेफ गार्ड्स मुहैया करना है, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो ये इनएविटेबल हो जाता है। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, ये बात मैं आपको याद कराता हूँ कि वो उसमें लाजमी शिरकत करे, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। कि आपने इसकी वजाहत कर दी कि जो उन्होंने पहली दफ़ा स्किप किया था, वो एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म की रिलेशनशिप उस वक्त चल रही थी, जो साबिक वज़ीर आज़म की ईगोटेस्टिकल किस्म की कोई रीजंस थी, या एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार टाइप एक सिचुएशन डेवलप हो गई थी। लेकिन बॉटम लाइन आपकी सही है कि उसके पीछे ज़ाहिर है चीन का एक प्रेशर था, क्योंकि उससे बहुत पहले इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स हैं उसमें चीन की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह के जो फोरम्स हैं उसमें वो मुल्क न जाएं जो चीन को सपोर्ट करते हैं, और इस मामले में चीन ने काफ़ी एग्रेसिव रवैया अख्तियार किया है। उसने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डायरेक्शंस दी थी 5 साल पहले कि आप लोग हमारा मैसेज जो है वो प्रॉपरली हमारे एलाइज कंट्रीज़ को नहीं पहुंचा रहे। इस सख्ती से, इस लहजे में उन्होंने बात की थी। तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो स्किप किया, दिस इज़ अ बिग न्यूज़। और ये पाकिस्तान की जो है ना दिल मिली यकीनी जिसको आप कहते हैं, एक अनसर्टनिटी कि वो किस रास्ते पे चलना चाहता है, उस पे उसका एक बहुत बड़ा ये एक एक्सप्रेशन है। और दूसरा ये इस चीज़ का भी एक्सप्रेशन है कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से
یعنی دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں مجھے جو خدشہ ہے، مائی کنسرن، وہ یہ ہے کہ پاکستان لفظ ڈیموکریسی اور جو پروسیس آف ڈیموکریسی ہے اس کو بھی اسی طرح ویسٹ کو بیوقوف بنانے کے لیے یوز کر رہا ہے جس طرح اس نے مسئلہ افغانستان کو یوز کیا تھا یا طالبان کے مسئلے کو یوز کیا تھا کہ ڈیموکریسی از اے گڈ تھنگ، وی آر ود یو، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ریئل تھنگ تو یہ کینی کترا کے نکل جاتے۔ ڈیموکریسی پاکستان کی جو مینٹلٹی ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لیکن یہ اس کی مجبوری بن گئی ہے، چونکہ اگر اس نے ویسٹ سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے جو کہ انیویٹیبل ہے، چونکہ پاکستان آج بھی چین کا سب سے جو ہے انڈر انفلوئنس کنٹری ہونے کے باوجود ہیویلی ڈیپینڈ کرتا ہے ویسٹ پہ، تو وہ اگر ڈیموکریسی کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دے تو اس کے لیے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، چونکہ وہ پھر اس طرح کے فورمز میں جو پالیسیز ہوتی ہے، پالیسی میکنگز، اس میں پھر ظاہر آپ کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، تو اس سے پھر بہت سارے آپ کے جو بینیفٹس ہیں، پیرکس ہیں، یہ چیزیں ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی کہانی ہے، ایک ڈبل ڈپلومیسی اور ڈبل سپیک کی ایک ٹریجک سٹوری ہے جو افغانستان کے حوالے سے دہرائی گئی، اور بالآخر ویسٹ نے اس بنیاد پہ پاکستان کو بہت سخت قسم کی سزا دینے کی کوشش کی۔ یہ ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے، گریٹ اینڈ ڈیپ کنفیوژن، یہ جب 2021 میں جب پہلی کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے جب شرکت نہیں کی تو اس میں بلاول واز دی پرسن جس نے کہ اس موضوع پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ پریس کانفرنس آپ ابھی چیک کر لیں، ڈان میں موجود ہے، بالکل لفظ بائی لفظ، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا بلنڈر ہے اس کانفرنس میں شریک نہ ہونا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس طرح کی سچویشن سے جا رہا ہے اس میں پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کے کسی امپارٹنٹ فورم کو مس کرے یا اس کو اگنور کرے، کیونکہ پاکستان کو اسے ایسے فورمز کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ ڈائلاگ کو آگے بڑھائے اور اس کو ایک موقع ملتا ہے اپنی بات کہنے کا۔ اس پہ اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی جبکہ وہ وزیر خارجہ نہیں تھا، تو اب جب کہ وہ وزیر خارجہ ہے تو ظاہر ہے اس دوران پاکستان کی ضرورت تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنگین اور کہیں زیادہ شدید ہو گئی۔ پاکستان از مور لائک آئسولیٹڈ کنٹری، فائنینشلی ایٹ دی ورج آف کولیپس، پولیٹیکلی انسٹیبل، سوشلی ان اے کائنڈ آف سول وار۔ تو اس میں کون سا ایسا شعبہ ہے جو بہتر ہوا 2021 کے بعد جس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر خارجہ نے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کانفرنس میں ہمیں جانا چاہیے؟ تو یہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم اس میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے، اور اس کی ایکسپلینیشن اس نے یہ دی کہ جی یہ چونکہ ایک پروسیس ہے جو 2021 میں شروع ہوا تھا، ہمیں چونکہ اس میں شامل نہیں کیا گیا تو یہ پروسیس اب بہت آگے چلا گیا، تو اس لیے ہم اس میں تو شامل نہیں ہوتے، لیکن جو ہوسٹ کنٹریز ہیں، چونکہ اس کا ہوسٹ صرف یو ایس نہیں ہے، 4-5 دیگر کنٹریز بھی کو ہوسٹ اس کو کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہم بائی لیٹرل بیسس پہ جو ہے کوآپریٹ کریں گے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ دنیا میں جو سب سے بڑا ایک فورم ہو رہا ہے اس میں کم از کم 100 ملک جو ہے وہ شرکت کر رہا ہے، از ون آف دی ٹاپ ایجنڈا آف اوور ٹائم ہے، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہو رہا ہے، اور وہ پھر ساتھ میں جو ڈبل سپیک کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم ٹینگو جو ہوتا ہے نا، اٹ ٹیکس ٹو، کہ ہم صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے کریں گے، باقی سارے پورے فورم کے ساتھ ہم نہیں مل سکتے، جس کا مطلب ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ یہ موو جو ہے یہ انیشلی ٹارگٹ کرتی ہے چائنا کو، رشیا کو، یا اس طرح کی کنٹریز کو جو اپنے آپ کو کسی طرح کی ڈیموکریٹک سیٹنگ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا چائنا اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مائل ترین الائی کو بھی یہ اجازت دے کہ وہ اس طرح کے فورم پہ جائے
چونکہ اس سے جو ہے چائنا کی جو آئسولیشن ہے آن دا اکاؤنٹ آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اینڈ سیول لبرٹیز، اس کو ایک زبردست قسم کا دھچکا لگتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ یہ سامنے رکھیں تو میں اس سے ایک قدم اور آگے جاتا ہوں، از ناٹ جسٹ چائنا، پاکستان کا جتنا جو ہے انٹرنیشنلی الائنمنٹ ہو رہی ہے گزشتہ 5-7 سالوں سے، وہ زیادہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ پرو آٹوکریٹک اور جو اس طرح کی پرو اینٹائی ڈیموکریٹک قوتیں ہیں جو ڈیموکریسی کو انڈرمائن یا کسی نہ کسی سطح پہ اس کو لمیٹڈ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت گرم جوشی سے جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی مطلب ہے جو ہے ایک بڑی شاہکار مثال جو ہے وہ ترکی ہے، کہ ترکی میں آپ دیکھیں گزشتہ 12-15 سالوں میں ڈیموکریسی کو بہت زیادہ انڈر کٹ، بہت زیادہ انڈرمائن کیا گیا، وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، آج بھی وہاں بے شمار جرنلسٹ جو ہیں، رائٹرز ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ جیلوں میں بند ہیں، اور ڈیموکریسی کے بارے میں وہ سینسٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہے جو ایک زمانے میں وہاں پہ تھی۔ تو ترکی جو ہے از ون آف دا بیسٹ فرینڈ جو ہے پاکستان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، بے شک یک طرفہ دور پہ سے۔ تو اس فورم میں ترکی واز ناٹ انوائٹیڈ، یہ ایک بڑا امپارٹنٹ جی جو ہے مسئلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی جو الائنمنٹ پاکستان بنا رہا ہے، ترکی ہو گیا، روس ہو گیا، یا کسی طریقے سے جو چین کا اس پہ انفلوئنس ہے جس کو بنیادی طور پہ ڈکٹیٹ جو ہے وہ چین کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن تھی اور یہ ریزن ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ پیپل آف پاکستان جو ہیں دے بیکم دا ریئل وکٹم اینڈ لوزر اس پوری گیم میں، چونکہ پاکستان کی جتنی زیادہ یہ آٹوکریٹک قسم کی مطلق العنان قسم کی حکومتوں کے ساتھ الائنمنٹ ہوگی، ہوا وہ چین ہے، ترکی ہے، ہنگری ہے، یا پولینڈ ہے، یا اس طرح کے جو ملک ہیں جن میں گزشتہ 10-15 سال میں ڈیموکریسی کو زبردست قسم کا دھچکا لگا ہے، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر وہ عوام کو دبانے کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور جو طریقے ہیں، اور زیادہ جو آٹوکریٹک قسم کی پالیٹکس ہے اور جو کلچر ہے وہ رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان پہلے ہی ڈیموکریسی کا تو میں نے بتا دیا، ہیومن رائٹس کے کاؤنٹ پہ دیکھ لیں، جینڈر ایکوالٹی کے اس پہ دیکھ لیں، فریڈمز کے حوالے سے دیکھ لیں، فریڈم آف تھاٹ ہے، ایکسپریشن ہے، مائنارٹیز کی رائٹس ہیں، کسی بھی کاؤنٹ کے پاکستان کو کاؤنٹ پہ رکھ کے دیکھیں تو سچویشن میزریبل ہے، انسپیکیبل۔ تو اس میں پھر اس کے ارد گرد جب ایسے الائز جمع ہو جائیں گے جو سارے ہی مل جل کے اپنے عوام کو مار رہے ہیں یا ان کو کچل رہے ہیں، تو پھر وہاں ڈیموکریسی کو ایک آٹوکریٹک قسم کے رول کے ساتھ ریپلیس کرنا ان کے لیے جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کانفرنس میں نہیں جاتے۔ سو سیڈ۔ اب انہی کانسیکوینسز کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان چاہ رہا ہے چین سے اپنی نزدیکیاں بنانے کی، دوسری طرف وہ اکنامیکلی، ملیٹریلی ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، اور یہ سمٹ یو ایس لیڈ ہی ہے۔ تو پھر اس کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے ان دا شارٹ رن بتائیں، اور تھوڑا سا ان دا لانگ رن بھی بتائیں کہ آگے جو اس کے لمبے جو بھی نقصانات ہیں وہ پاکستان کو کیا اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ورچوئل یہ جو کانفرنس اس وقت ہو رہی ہے ایز وی اسپیک ٹوڈے، کہ اس کا جو ہے آؤٹ پٹ کیا ہے۔ چونکہ دیکھیں جس طرح کے اب یہ تو ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا پہلو جو ہے وہ جاتا ہے یو ایس کے ذمہ، کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ از دی کنٹری جس نے کہ یہ انیشیٹو لیا تھا، اور ان کا باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے، از ناٹ لائک وداؤٹ مینیفیسٹو۔ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جو ہے وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنا ہے، اس کو بچانا ہے جہاں جہاں اس کو تھریٹ ہے۔ 2021 میں انہوں نے یہ ایجنڈا ڈکلیئر کیا جس کو آپ ایک جو ہے نا وہ دنیا کا ایک موونگ شیکنگ کہہ سکتے ہیں، چونکہ اسے بگ ایجنڈا جب آپ 100 ملک کو اکٹھے کر کے اتنے بڑا جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی کیا ہوا، جتنا ایک افریقی ملک میں
ایڈز جو بیماری ہے اس کی خاتمے کے لیے جتنی امداد دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، اتنے ہی پیسے انہوں نے اس ڈیموکریسی کے عظیم و شان گرانڈ قسم کے پروجیکٹ پہ جو ہے خرچ کیے ہیں آج تک۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ڈیموکریسی، یہ کوئی نارتھ یورپ یا ڈیولپ کنٹریز کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو آلریڈی ڈیموکریسی ہے۔ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ مسئلہ ہے غریب ملکوں کا، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں میڈیا کی فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، ایسی چیزوں پہ ہم انکریج کریں گے، جو کہ پریکٹیکلی نہیں ہوا۔ اب سچویشن یہ ہے، میں آپ کو سٹیٹس بتاتا ہوں کہ 10-12 سال پہلے دنیا کی صرف 46% پاپولیشن جو تھی وہ ایسے ملکوں میں آباد تھی جن میں ڈیموکریسی پہ کوسچن اٹھائے جا سکتے تھے۔ اب جب ہم اس پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ایک دم ایک طرف آ جاتی ہے، چین، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، آدھی دنیا تو ادھر چلی گئی نا ساری، تو 46%، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک الارمنگ قسم کی نیوز تھی بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز، ہیومن رائٹس والوں کے لیے، جو ہے وہ وسل بلورز کے لیے، کہ ڈیموکریسی از گوئنگ انڈر ان ڈفرینٹ پلیسز، کیونکہ 46 از اے بگ پاپولیشن، رائٹ۔ اب جو لیٹسٹ ہے اس میں یہ پہنچ گئی ہے تقریباً 74%، جس میں دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ ایسے ملکوں میں ہے جہاں ڈیموکریسی کے لیے بڑی بڑی تھریٹس کریٹ ہو رہی ہیں۔ اب اس دوران جو ملک اس میں شامل ہوئے بڑی بڑی پاپولیشن والے، اس میں ترکی آ گیا، ہنگری آ گیا، بلغاریہ، یہ پولینڈ، اس طرح کے بہت سارے ملک جو ہیں، اس طرح سے لاطین امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملک ملا کے، تو یہ ایک جو ڈیموکریسی کو ریورس ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور جو ویسٹرن بلاک مثلا یہ جو اتنی بڑی کنٹریز اس میں شریک ہو رہی ہیں، ان کی پالیسی پہ ہے کہ اگر یہ صرف چین کو ڈرانے کے لیے ہے یا چین کو ڈیموکریسی کی طرف لانے کے لیے ہے تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا پھر، کیونکہ اصل جو سارا اس کا جو دھچکا ہے وہ تو چین برداشت کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو ایک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ، جس طرح کے ایک زمانے میں تھا، ایک پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایک جو ہے ایک ویلیو ہے which should be respected irrespective آف آپ کے کیا تضادات ہیں، کیا کنٹراڈکشنز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے پھر ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایجنڈا کیا طے کرتے ہیں، کیونکہ جو میں نے کہا گزشتہ 2 سالوں میں جو 2021 کے بعد جو یو ایس کی پالیسیز ہیں ٹو پروموٹ ڈیموکریسی، اس میں عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ آن دا کنٹرری انہوں نے بہت سارے ایسے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ گرم جوشی دی جہاں پہ ڈیموکریسی کو بہت برے طریقے سے کریش کیا گیا۔ مثلا اس میں ایک افریقی ملک چاڈ شامل ہے جہاں پہ ایک بغاوت ہوئی تھی اور انہوں نے اس بغاوت کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جہاں ڈیموکریسی، یا فار ایگزامپل تھائی لینڈ میں، میانمار جو برما ہے اس میں، یا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کئی ملک ہیں جس کے اندر جو ملیٹری ڈکٹیٹرشپ نے ایک نئی شکل میں سوسائٹی پہ قبضہ کیا، اس کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تو اگر یہ اسی طرح کی سچویشن رہے گی تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرا بلاک جو انٹائی ڈیموکریٹک بلاک بن رہا ہے اس کو ظاہر زیادہ سپیس مل رہی ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سپیس ضرور ہے جو کہ پاکستان کے لیے شرنک ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو مجبوراً ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک سوال اور لے لیں بشانی صاحب، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج ڈیموکریسی بہت برے دور سے گزر رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی دھیرے دھیرے لوگوں کا جو اعتماد ہے اس پورے نظام سے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آٹوکریٹک قسم کی حکومتیں دنیا بھر کے اندر پنپ رہی ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ۔ ایسے میں یہ اس طرح کے جو سمٹ ہیں بے حد امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب کانٹیننٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں پر ڈیموکریسی کو کتنا خطرہ ہے ایز اے ہول؟ دیکھیں جی، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ایز اے ہول میں نے آپ کو سٹیٹس دیے کہ اوور ویلمنگ پاپولیشن جو ہے اس کو جب ڈیموکریٹک ویلیوز
کے حوالے سے تھریٹ ہے، ہوں، تو اس میں ظاہر ہے کہ پاپولیشن تو ہم لوگوں کے پاس ہی ہے نا، چین سے سٹارٹ ہو کے، ہندوستان سے ہو کے، بنگلہ دیش سے ہو کے پاکستان، تو یہ آدھی سے زیادہ پاپولیشن تو یہاں پہ آ گئی، تو پاپولیشن وائز ہی ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو سنگین قسم کی تھریٹ ہے پاکستان میں آلریڈی۔ اب میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو سسٹم وہاں پہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کو کسی بھی آئینے کے کسی بھی پیمانے پہ رکھ کے تو کوئی ڈیموکریٹک سسٹم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیموکریسیز کے ساتھ یا ان ملکوں کے ساتھ جہاں ڈیموکریسیز رہی ہیں، فنکشنل بھی رہی ہیں، انہوں نے نتائج بھی دیے اور پھر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ریورس ہوئی ہیں۔ پاکستان از ان دی پروسیس آف ریورسل۔ یہ گزشتہ 5-7 سال سے وہاں یہ ڈرامے بازی ہے، یہ تو مابوکریسی کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں ایک ہجوم آپ جمع کر کے تو حکومتیں چھینتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ اس گنڈا گردی کو اگر آپ اس کو سادہ عوامی زبان میں پیش کریں کہ یہ ایک شکل ہے جہاں آپ بہت بڑی تعداد میں اگر اکثریت میں گنڈے جمع کر لیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ کوئی ڈیموکریٹک رول جو ہے یا رول آف لا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سینہ زوری کا ایک پروسیس چل رہا ہے اس وقت بھی ایز وی اسپیک۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں تھریٹ ہے تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ انہیں 2 جگہوں پہ ہے، ایک ایشیا میں ہے اور ایک افریقہ میں۔ ظاہر ہے یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں تھریٹ نہیں، کچھ لاطین امریکہ کے کچھ ایک آدھ ملک میں ہو سکتی ہے۔ اصل تھریٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہی ہے، چونکہ ہماری سوسائٹیز کے اندر ایک طرح کا ایک ہیڈن قسم کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے جس کو کسی وقت بھی اگر موقع ملے تو وہ مشرومنگ کر سکتا ہے ایک دم۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں تو بشانی صاحب، واقعی میں ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پہ کسی روز کھل کے بات کریں گے اور بھی زیادہ، اور ہندوستان پاکستان اس پورے خطے کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے۔ آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔